हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाईडीए पंजाब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारे फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनके बारे में है। उनके साथ जो जुल्म व सितम रवा रखा गया है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की तरफ से, और मेरे ख़्याल में इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान के जो भी ग्रेजुएट्स बाहर से हमारे दोस्त बाहर से एक तो ग्रेजुएशन की डिग्रियां लेके आते हैं, वो पहले पीएमडीसी के इज़्तराब और तनाव का शिकार रहते हैं। उसके बाद जब वो यहाँ पे आ जाते हैं उनको मुतलका इम्तिहान देने पड़ते हैं, जिसमें एनएलई का एग्ज़ाम है और काफ़ी एग्ज़ाम से उनको गुजरना पड़ता है, और वो सारे एग्ज़ाम भी पास करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक डंग टपाऊ पॉलिसी कई दफ़ा पीएमसी ने फिर पीएमडीसी ने राइज करने की कोशिश की है। जो पीएमडीसी के हेड हैं रिजवान ताज साहब, मैं उनसे सवाल करता हूँ कि पाकिस्तान के ये जो बाशिंदे हैं, क्या ये पाकिस्तान के बेटे नहीं हैं? इनका कोई हक नहीं बनता कि आप इनको 3 से 4 साल की एक मुस्तकिल पॉलिसी दें? जब भी और आपको पता है कि अभी आपने देखा है कि बाहर के ममालिक में जो हमारे बच्चों के साथ वहाँ पे तशद्दुद के वाक़यात पेश आए, इन तमाम वाक़यात के होते हुए भी ये लोग बाहर से तालीम भी हासिल करते हैं, ज़र मुबादला भी वहाँ पे ख़र्च होता है। उसके बाद ये पाकिस्तान में जब आते हैं और इतनी मेहनत के बाद जब इनको एग्ज़ाम के लिए वहाँ पे पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल रजिस्टर करती है, तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि इनको पता हो कि ये मरवजा तालीमी निज़ाम है जिसके अंदर से उन्होंने गुजर के कामयाब डॉक्टर बनना है। अब मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल और कभी पीएमसी, पहले तो इन इदारों की अपनी एक पहचान है, पूरे पाकिस्तान को ये रिप्रेजेंट करते हैं। बाहर के ममालिक के अंदर भी पीएमडीसी की एक हैसियत है, लेकिन यहाँ पे कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल में प्रॉपर इलेक्शन करवाने चाहिए ताकि जो भी स्टेक होल्डर हैं, यहाँ के स्टेक होल्डर डॉक्टर्स हैं, हाउस ऑफिसर से लेके प्रोफेसर और जो भी हमारे सीनियर्स हैं, वो तमाम लोग वोट कास्ट करें, वो पीएमडीसी का सदर बनाएं, एग्जेक्टिव मेंबर बनाएं, और उन लोगों के पास फिर पावर होनी चाहिए कि वो जो भी इम्तिहानी सिस्टम लागू करना है, जो भी पीएमडीसी के मुतलका कवानीन बनाने हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनका वो चुनाव करें। मैं बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि एक दफ़ा इलेक्शन हुए, लोग मेरिट पे आए, उसके बाद कोर्ट ने ये ख़त्म किए। कोर्ट का कहना ये नहीं था कि दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद से प्राइम मिनिस्टर साहब एक चुनाव की पॉलिसी पे अमल पैरा है। पीएमडीसी के इलेक्शन एक दफ़ा के बाद अब दोबारा नहीं हो सके। हम वाईडीए पंजाब इस टाइम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि पीएमडीसी के प्रॉपर इलेक्शन कराए जाएं, क्योंकि पीएमडीसी जो है पाकिस्तानी डॉक्टर्स के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। इनसे कोई सिस्टम इस टाइम नहीं चल पा रहा। पाकिस्तान के डॉक्टर्स जो फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, और वो जो वाईडीए के तर्जमान हैं डॉक्टर फ़ाक़त साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और चेयरमैन जो हैं वाईडीए पंजाब के मुदस्सर नवाज़ अशरफी, डॉक्टर अदील कुरैशी सर्विस हॉस्पिटल के सदर, डॉक्टर सलमान हसीब चौधरी पैटर्न इन चीफ वाईडीए, हम तमाम लोगों का यहाँ पे इकट्ठा होने का मकसद ये है कि हमने पीएमडीसी को पहले भी कई दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, अपने वहाँ पे प्रोटेस्ट के ज़रिए बावर कराने की कोशिश की है कि गवर्नमेंट के इन बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो दाव पे लगा हुआ है। आप लोगों ने अब एनएलई में क्या किया है कि एनएलई 1, 2, 3, और बच्चा एक जो एग्ज़ाम पास कर लेता है, उसके बाद 3 एग्ज़ाम पास करने के बाद उसकी अटैम्प्ट ख़त्म कर दी जाती हैं, उसको वो दोबारा से एग्ज़ाम में अपीयर करने की भी आप मजबूर कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आपका सिस्टम क्या है? आपके पास तो अभी तक इम्तिहानी मराकिज़ ही नहीं है। लाहौर, पेशावर, क्वेटा, कराची के अंदर अपने आप इम्तिहानी मराकिज़ कायम करें। इतने लोग वहाँ से ग्रेजुएट होके आ रहे हैं, आपने पिंडी के अंदर एक सेंटर रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में तो एमआरसीबी के सेंटर इससे ज़्यादा हैं जितने पीएमडीसी ने यहाँ पे बेसिक के लिए सेंटर बनाए हुए हैं। एक मुतालबा ये है कि जो भी यहाँ की प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ हैं उनको इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। इससे ये हो रहा है कि वो अपने तरीके से इम्तिहान लेती हैं, बच्चों को कामयाब करती हैं। यूएचएस एक वो इदारा है जो कि अथेंटिक है, जिसको डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट का दर्जा भी हासिल है। मेरे ख्याल में तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को यूएचएस के अंडर करना चाहिए ताकि ये जो
رشوت کا بازار گرم ہے، جو پیسے پہ سیٹیں بیچی جاتی ہیں اور اس کے بعد ایگزام کلیئر کرانے کے لیے بھی پیسے لگائے جاتے ہیں، اس کا خاتمہ کیا جا سکے۔ فارن میڈیکل گریجویٹس کے لیے وائی ڈی اے پنجاب ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ اگر سینٹرز نہیں بنائے جاتے، ان کے امتحانی سسٹم کا باقاعدہ شیڈیول نہیں دیا جاتا، تو ہم پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کا گھیراؤ کرنے پر مجبور ہوں گے، اور یہ گھیراؤ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ نان الیکٹڈ لوگ ریزائن نہیں کرتے۔ ہم اس کیس پہ سپریم کورٹ بھی جائیں گے، کیونکہ یہ ہمارا بڑا منصفانہ مطالبہ ہے۔ ہم بڑی دیر سے پی ایم ڈی سی کو باور کرا رہے ہیں، پرامن پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، ہر طریقے سے ان کو یہ ہماری آواز پہنچ رہی ہے۔ رضوان تاج صاحب جو کہ 3 اداروں کے ہیڈ بنے ہوئے ہیں، میں پوچھتا ہوں ان کے پاس کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے کہ وہ بیک وقت 3 اداروں کے سربراہ بھی ہیں، ڈین بھی ہیں، ہاسپٹل کے سربراہ بھی ہیں، اور پی ایم ڈی سی پہ بھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ ایسی جو سفارش کلچر ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے ادارے کو تباہ کر رہا ہے، اور اس تباہی کا آپ نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ اور ان یونیورسٹیوں کا ایک اور عجیب نظام ہے کہ آپ جو فارن یونیورسٹی ہیں، کبھی تو ان کو اپنے ساتھ رجسٹر کرتے ہیں، کبھی آپ ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیتے ہیں۔ آپ ایک سسٹم رکھیں، اگر آپ نے جو بھی طریقہ کار کرنا ہے، خدارہ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے جس پہ ہمارے جو باہر لوگ جاتے ہیں، باہر ڈاکٹروں کی، پاکستانی ڈاکٹروں کی ایک عزت ہے، اور پی ایم ڈی سی ان کا ایفیلیٹڈ ادارہ ہے۔ اب اگر پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل کوئی پراپر فیصلے نہیں کرے گا، وہاں پہ الیکٹڈ باڈی نہیں ہوگی، تو پوری دنیا کے اندر پاکستانی ڈاکٹروں کی جگ ہنسائی ہوگی۔ اور ہمارے جو فارن گریجویٹس ہیں، ہماری بچیاں ہیں، وہ باہر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کروڑوں روپے ان کے پیرنٹس ان کی زمینیں بیچ کے وہ خرچ کرتے ہیں، اور یہاں پہ جب وہ آتے ہیں آپ ان کو 5-5 10-10 سال ضائع کر دیتے ہیں، وہ 40 سال کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں اور آپ ان کے ایگزام کلیئر نہیں ہوتے، ان کو آپ ایگزام کا شیڈیول نہیں دے پاتے۔ تو یہ ساری چیزیں آج ادھر پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دوبارہ سے جو پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل ہے اور اس کے جو بھی ارباب اختیار ہیں، پرائم منسٹر صاحب ہیں، سینٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، سب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اس سب سے بڑے ادارے کو سیدھا کیا جائے، یہاں پہ الیکٹڈ باڈی لائی جائے، اور جو یہ بیسک مطالبات ہیں، اس ٹائم ڈاکٹر رفاقت گجر صاحب موجود ہیں، آپ کو یہ بھی بتائیں گے، یہ بڑے بیسک مطالبات ہیں، اور میرے خیال میں کریم آف نیشن کے یہ مطالبات آپ کے سامنے آنے ہی نہیں چاہیے تھے، پی ایم ڈی سی ان کو پہلے حل کرتی، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے پاکستان کے سارے ادارے اس ٹائم تباہی کی طرف گامزن ہیں۔ کہیں پہ الیکٹڈ باڈی ہیں، کہیں پہ سلیکٹڈ باڈیز ہیں، کبھی ایک دفعہ الیکشن کرا دیے جاتے ہیں، 10-10 سال آپ لوگ سلیکشن پہ گزارا کر لیتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں اس سسٹم کو چلانے والے کہاں ہیں؟ اب ایک گورنمنٹ وجود میں آ چکی ہے، شہباز شریف صاحب سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ پراپر الیکشن کرائے جائیں، تمام لوگ اس کے اندر ووٹ کاسٹ کریں، ایک الیکٹڈ باڈی آئے اور اس کے پاس واضح مینڈیٹ ہو۔ اداروں کو ایسے چلایا جاتا ہے، آپ لوگ خدارہ پاکستان کی ہیلتھ سسٹم جو کہ تباہی کے دھانے پہ پہنچ چکی ہے، ہاسپٹل سے لے کے میڈیکل کالجز، اب پرائیویٹ میڈیکل کالجز، اور اس کے بعد جو باہر سے یونیورسٹیاں ان کو ڈگری دے کے بھیج رہی ہیں، سب کا ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر رفاقت ہے، میں وائی ڈی اے کا کوارڈینیٹر ہوں یہاں پہ، اور میرے ساتھ موجود ہیں پیٹرن چیف ڈاکٹر سلمان حسیب چودھری صاحب، پریزیڈنٹ وائی ڈی اے پنجاب ڈاکٹر شعیب نیازی صاحب، اور چیئرمین وائی ڈی اے پنجاب ڈاکٹر مدثر نواز اشرفی صاحب، اور وائی ڈی اے سروسز کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر عدیل ریاض قریشی صاحب۔ آج ہمارا یہاں پہ جو پریس کانفرنس کرنے کا خالصتاً مقصد وہ یہ ہے کہ جو بچے ہمارے ساتھ فارن میڈیکل گریجویٹس جو باہر سے تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں، ان پہ جو پی ایم ڈی سی نے پالیسیز لاگو کی ہیں، ہم ان کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ پہلی بات کہ جو بچے ایک دفعہ NLE-1 پاس کر جاتا ہے، نیشنل لائسنسنگ ایگزام، اس پہ انہوں نے لمیٹڈ اٹیمپٹس لگا دی ہیں کہ 3 دفعہ فیل ہو جائیں گے تو دوبارہ پھر سے آپ واپس NLE-1 دیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ بچہ ایک NLE کا ایگزام دیتے دیتے ہی مر جائے۔ وہ سوسائڈ اٹیمپٹس کر جاتے ہیں لیکن ان کے NLE ایگزامز نہیں نکلتے۔ ہمارا یہ لمیٹڈ اٹیمپٹس والا آپ نے پہلے ختم کیا، پھر آپ نے لاگو کر دیا، پھر ختم کیا، پھر لاگو کر دیا، اب پھر سے آپ نے ہمارے اوپر یہ ایک مشکلات کا ایک لاگو کر دی ہمارے اوپر۔ دوسری بات، آپ نے مینڈیٹری اسٹیشن ہمارے اوپر لگا دی ہیں۔ مینڈیٹری اسٹیشن آپ ہمیں پہلے سے آگاہ کریں کہ یہ مینڈیٹری اسٹیشن ہے، ہمیں پتہ ہو۔ آپ ہمیں ایگزام میں جا کے بتاتے ہیں مینڈیٹری اسٹیشنز ہیں، اگر آپ نے لگانے بھی ہیں، پہلی بات تو اس کا کوئی تک اور جواز ہی نہیں بنتی۔ اگر آپ نے لگا دی ہیں آپ ہمیں پہلے بتائیں۔ 19 اسٹیشن بچوں کے پاس ہوتے ہیں، ایک مینڈیٹری فیل ہو جاتا ہے، آپ بچے کو فیل کنسیڈر کر دیتے ہیں۔
جبکہ پی ایم سی کے دور میں یہ ختم ہو چکے تھے. پی ایم ڈی سی نے بھی اس کو ختم کر دیا تھا جب پی ایم ڈی سی نے پہلے ایگزام لیا ہے. اب پھر سے آپ نے لاگو کر دی ہیں مینڈیٹری اور لمیٹڈ اٹیمپٹس. پھر جب چاروں صوبوں میں سینٹرز تھے, امتحانی مراکز تھے, آپ نے اٹھا کے صرف سی ایم ایچ راول پنڈی میں رکھ دیا. ایک پنڈی میں اسٹیشن ہے, اس کے علاوہ نہ لاہور میں کوئی اسٹیشن ہے, نہ کراچی میں ہے, نہ پشاور میں. ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہر صوبے کے مرکز میں آپ ایک اسٹیشن دیں. اس کے بعد ہم آپ سے بارہا 2 سال سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے جو باہر سے گریجویٹ ہو کے آ رہے ہیں, آپ ان کے پراپر شیڈیول دیں 3 سے 4 سال کا. اس شیڈیول میں جیسے پی ایم سی سال میں 4 ایگزام لیتی تھی, آپ بھی 4 ایگزام لیں. آپ نے پچھلے 2023 میں صرف ایک ایگزام کنڈکٹ کیا ہے. 2022 میں آپ کی مہربانی ہے, آپ نے جون میں ایگزام کنڈکٹ کروایا. اب انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ دسمبر میں بھی ایگزام کنڈکٹ کروائیں گے. اس کے بعد آپ نے فیس 20,000 کی ہوئی ہے. یہ فیس 12,000 تھی, 8,000 تھی, 10,000 تھی. آپ نے اچانک سے آل آف سڈن آپ نے 20,000 کر دی ہے. بچے تو اس فیس کو بھی افورڈ نہیں کر سکتے, لوگوں سے مانگ کے اپنی رجسٹریشن کرواتے ہیں. آپ سے ہماری پی ایم ڈی سی سے, پریزیڈنٹ پی ایم ڈی سی سے یہ اپیل ہے, یہ درخواست ہے کہ کائنڈلی ہمارے مطالبات جائز ہیں, ہمارے مطالبات کو مانا جائے. اور دوسری بات, اتنے بچے ایک یونیورسٹی میں کرگزستان میں 1500 بچہ پڑھ رہا ہے ایک یونیورسٹی میں. ہم آپ سے کتنی دفعہ یہ درخواست کر چکے ہیں, میں نے اپلیکیشن ریٹرن دی ہوئی ہے کہ جو کرپٹ کنٹریکٹرز ہیں جو بچوں کو ورگلا کے کرگزستان میں لے جاتے ہیں, ایک یونیورسٹی جو کہ 3 بلڈنگ کی ہوتی ہے, 3 رومز کی ہوتی ہے, اس میں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے, کوئی ان کے انفراسٹرکچر نہیں ہے, آپ نے اس کو پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل کے ساتھ ایفیلیٹ کیا ہوا ہے. آپ ان کو ڈی لسٹ کریں اور ایسے تمام کنٹریکٹرز جو کہ بچوں کے فیوچر کے ساتھ کھیلتے ہیں, آپ ان کے خلاف ایک ایف آئی آر کروائیں, آپ ان کے خلاف مقدمہ چلوائیں. اور اپنی ایک یونیورسٹی آپ این او سی دیا کریں کہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل این او سی دیتا ہے, اس یونیورسٹی میں بچے جائیں گے اور لمیٹڈ سی سیٹس ہوں. یہ نہ ہو کہ 1500, 2000, 3000 بچہ چلے جائے اور جب وہ واپس آئیں تو آپ ایگزٹ ایگزام پہ ان پہ پابندیاں لگائیں. تو کائنڈلی میں آخر میں پھر سے پریزیڈنٹ پاکستان, پرائم منسٹر پاکستان, چیف منسٹر سپریم کورٹ پاکستان اور سینٹ سے اور پریزیڈنٹ پی ایم ڈی سی سے اپیل کرتا ہوں کہ فارن میڈیکل گریجویٹس کی طرف جو بھی آپ کے خدشات ہیں, کائنڈلی ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے مطالبات مانیں اور جتنی بھی اصطلاحات ہیں آپ دوبارہ پھر ان کو غور و خوض کریں اور ہمارے اوپر رحم فرمائیں. ہمارے ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو باہر سے طلبہ پڑھنے آ جاتے ہیں شاید یہ کم قابل ہیں یا شاید یہ میرٹ پورا نہیں کرتے. تو آج کے جو ہوشربا انکشافات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. کرگزستان کا جب یہ واقعہ ہوا, جب وہاں پہ پاکستانی طلبہ پر حملے ہوئے تو پتہ چلا کہ ہزاروں کی تعداد میں کرگزستان میں پاکستانی طلبہ زیر تعلیم تھے. اور اس کی بڑی وجہ صرف یہ ہے کہ ایک انیکسس, ایک نیٹ ورک موجود ہے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل میں, جو پیسے لے کے, جو رشوت کھا کے بیرون ممالک میں ان میڈیکل کالجز کو بھی ایکریڈیٹ کر رہا ہے, ان کو بھی مان رہا ہے, جو 3 کمروں میں مشتمل ہے. کیوں کہا جاتا ہے کہ ہم میڈیکل کی تعلیم کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ تو ریگولیٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, یہ جو بار آپ این ایل ای کو مشکل ترین کرتا جا رہے ہیں, اس کو اینڈ پہ نہ لگائیں, اس کو شروع پہ لگائیں. ہمیں یہ بتایا جائے کہ جب پاکستان سے لوگوں کو کرگزستان لے جایا جا رہا ہے ورگلا کے, اس کے اوپر کوئی قدغن کیوں نہیں ہے, وہاں پر کیوں نہیں روکا جا رہا؟ پاکستان کا اربوں ڈالر روپیہ, اربوں ڈالر روپیز جو ہیں یہ بیرون ممالک میں, رشیا میں, کرگزستان میں, چائنا میں جا رہے ہیں. اس کے اوپر کوئی چیک کیوں نہیں ہے؟ وہ چیک اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل میں موجود مافیا جو ہے وہ چند پیسے لے کے بیرون ممالک ایسے اداروں کو بھی مان رہا ہے, ایسے اداروں کو بھی اس نے رجسٹر کر رکھا ہے جہاں پر تعلیم جو ہے وہ اس معیار کی نہیں ہے. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے طلبہ اچھے اداروں میں, اچھے ممالک کے اچھے اداروں میں پڑھ رہے ہیں, ان کا بھی نہ صرف امیج خراب ہوتا ہے بلکہ آپ جب ایک بار لگاتے ہیں چیک کا, این ایل ای کا, وہ ان کے اوپر بھی آپ نے بہت زیادہ ہائی کر دیا. ابھی بتا رہے تھے رفاقت کہ پورے پاکستان میں ایگزامن سسٹم کے لیے صرف ایک سینٹر ہے, وہ پنڈی میں. لوگ گلگت سے, لاہور سے, کراچی سے, پوری جو ملک ہے اس سے ٹریول کرتے ہیں اپنا امتحان لینے کے لیے راول پنڈی. اس سے بڑی ناانصافی جو ہے وہ اور کیا ہوگی. تیسری بات, جو مینڈیٹری سیشنز رکھے ہوئے ہیں, یہ ایم بی بی ایس کے لیول کا ایگزام ہے, تو پی ایم ڈی سی کو یہ سوچنا چاہیے
کہ وہ اپنا جو مقامی MBBS ہے اس کے ایکولنٹ تو لے امتحان. ہمارا جو لوکل MBBS ہے، جیسے ہم یہاں کے گریجویٹ ہیں، یہاں پہ کوئی مینڈیٹری سینٹر نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاکستانی طلبہ میں جو ہے مینڈیٹری اسٹیشنز نہیں ہیں تو یہ جو بیچارے پہلے ہی پورے خوار ہو کے جائیدادیں بیچ کے پڑھ کے آ رہے ہیں، ان کو مزید تنگ نہ کیا جائے. دوسرا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل جو ادارہ ہے، یہ منظور نظر سفارشی افراد پر جو نہ صرف خود کھاتے ہیں بلکہ اوپر بھیج کے لگاتے بھی ہیں، ان پر مشتمل ہے. ان کو فی الفور ڈیزالو کر کے الیکٹڈ باڈی کو بٹھایا جائے. اور یہ جتنے ممالک میں اگر آپ نے بار لگانا ہے تو ابھی ہوش کے ناخن لیں. یہ جو باہر طلبہ اربوں ڈالر روپیہ لے کے جا رہے ہیں، یہیں پہ لگائیں. ان کے جانے پر پابندی لگائیں، ان کو واپس آ کے تنگ نہ کریں. اب یہ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اب آپ کہتے ہیں ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہے. صرف آپ جو اپنا امتحانی نظام مشکل ترین کرتے جا رہے ہیں، وہ وجہ یہ ہے کہ وہ اربوں ڈالر آپ نے نہیں کمایا. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان بچوں کے مستقبل کے ساتھ مزید نہ کھیلا جائے. اور دنیا میں کوئی ایسا امتحان نہیں ہے جی. دنیا میں USMLE امریکہ کا، پلیب انگلینڈ کا، MRCP، ان کے جو امتحانی شیڈول ان ممالک کے پاکستان میں ہیں وہ بھی اتنے آرگنائزڈ ہیں کہ ان کی پاکستان میں بھی ڈیٹس 2 سال پہلے آ جاتی ہیں. پاکستان میں بیٹھ کے جس نے MRCP دینا ہے اس کی 2 سال کی پہلے کی ڈیٹ آ چکی ہے. تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے کہ ایک امتحان کی ڈیٹ کے لیے یہ پہلے سفر آ ہوتے ہیں، پھر ایک ادھر بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، پھر یہ ریلی لے کے اسلام آباد کو نکل جاتے ہیں، پھر یہ کشمیر ہائی وے بلاک کر دیتے ہیں، پھر اعلان ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا 2 مہینے بعد امتحان ہو جائے گا. ابھی تک پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل اتنا نااہل ادارہ ہے کہ ایک امتحانی شیڈول جاری نہیں کر سکا. ایسا کیوں نہیں ہے کہ ان کو بھی پلیب کی طرز پر، MLE کی طرز پر بتا دیا جائے کہ آئندہ 2 سالوں میں ان کے کس وقفے کے ساتھ کب کب امتحانات ہوں گے. اور یہ 4 سال سے تو ہم ان کے ساتھ دھکے کھا رہے ہیں. تو ہماری یہ میڈیا کے دوستوں سے، تمام ارباب اختیار سے یہ اپیل ہے کہ ان کے جو جائز مطالبات ہیں، بیچارے بچے ہیں، اب ان کی ایجز دیکھیں، اور ان کے گھر والوں نے اپنی جائیدادیں، اپنی جوانیاں ان کے فیملی نے ان پر لگا دی ہیں. تو ہماری آپ سے یہ اپیل ہے کہ ان کی آواز اٹھائیں اور ان کو انصاف دلائیں. بہت شکریہ. جی جی کہا یہ جاتا ہے کہ جس کا اپنا دامن صاف ہو اس کی بات ہوتا ہے. سر، ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن نے 2 سال پہلے 3 سال پہلے الیکشن کروائے تھے، اس کے بعد الیکشن نہیں ہوئے. آپ بات کر رہے ہیں، ہر بات کے اندر الیکٹڈ باڈی کی بات کی جاتی ہے، الیکٹڈ باڈی کی بات کی جاتی ہے. آپ خود الیکٹڈ جو اپنے نمائندے نہیں کر سکے تو اوپر کیا آپ جواب دیں؟ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے. تمام تنظیموں کا اپنے قائدین کے چناؤ کا اپنا اپنا طریقہ ہے. جماعت اسلامی کا شورا کا نظام ہے، مسلم لیگ نون کا، PTI کا اپنا. تو ہمارا جو الحمدللہ ہم نے نظام اب جو ہے تبدیل کر دیا YDA میں. اب ہم نے شورا کا نظام بنا دیا ہے، تو اس نظام کے تحت سارے قائدین الحمدللہ ہمارے موجود ہیں. اور جو اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے، اور جو بھی اس کے اوپر نالے ہیں وہ عدالت جائیں. ہم تو الحمدللہ پوری ہماری، اس کو پبلک کو کرنا چاہیے تھا نا. ہم نے کر دیا ہوا پبلک. ینگ ڈاکٹرز کی ابھی آپ نے دیکھا ہے 11 دن پر محیط کامیاب احتجاج ڈاکٹر شعیب نیازی اور مدثر نواز اشرفی صاحب کی قیادت میں چلا ہے، جو یہ شو کرتا ہے کہ پنجاب کے ہزاروں ڈاکٹرز ان کی قیادت پر نہ صرف اعتماد کرتے ہیں بلکہ اپنے قائدین کے پیچھے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. اور سوال کریں. دینا کیوں نہیں کرا رہے ہو؟ سر ہم نے، آپ نے بہت خوبصورت، یہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اہم سوال کیا ہے. سر ہم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ امتحان کے بغیر بچوں کو پاس کر دیا جائے، یا امتحان کا جو ایک سسٹم ہے یا اس کا جو ڈیفیکلٹی انڈیکس ہے اس کو کم کیا جائے. ہم تو خود آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ایک شیڈول تو امتحانات کا دے دیا جائے. بچوں کو یہ پتہ تو ہو کہ ایک امتحان مئی میں ہے. دیکھیں پلیب انگلینڈ کا امتحان ہے، پاکستان میں ہو رہا ہے. 2027 اور 28 کی ڈیٹس بھی آ چکی ہیں. ایسے ہی ہے. تو پاکستان کے جو اپنے طلبہ ہیں ان کو ڈیٹس تو دے دیں. یہ تو ہم جو چیز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ایک بد انتظامی کا معاملہ ہے. ہم امتحان کے طریقہ کار پہ چند چیزوں کے علاوہ ہم نے سوال نہیں اٹھائے، بد انتظامی کے اوپر سوالات اٹھائے.
نہیں میں نے ہڑتال کا لفظ یوز نہیں کیا. چلیں آپ سوال کر لیں. آپ کا اسٹرائک جو بھی آپ نے احتجاج تھا یہ کامیاب آپ نے کہا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے صحیح والے ایشو پہ ہڑتال کی, اس ایشو پہ وائی ڈی اے نے وڈرا کر لیا کہ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے. پہلی بات یہ. دوسری یہ کہ آپ ہڑتال کے لیے مریضوں کو کیوں تنگ کرتے ہیں اپنے مطالبات کے لیے. آپ بھوک ہڑتال کریں, حکومت کے پاس جائیں, سی ایم او اس کے باہر بیٹھیں, آپ کیوں تالے لگاتے ہیں آؤٹ ڈور کو. اگر آپ تالے لگاتے ہیں, اگر آپ کی باپ کے ساتھ دشمنی آپ بیٹے سے بدلا کیوں لیتے ہیں. یعنی مریضوں کو تنگ کرتے ہیں, دشمنی آپ کی منسٹر کے ساتھ یا سیکٹری کے ساتھ ہوتی ہے, مریض تنگ ہوتے ہیں. یہ تو وہی بات ہوئی کہ باپ. آپ نے تقریر کرنی ہے, سوال پوچھنا ہے, مجھے بتا دیں. آپ چلیں تقریر کر لیں, پھر میں کر دوں گا. سر آپ اتنی دیر سے تقریر چلیں کر لیں تقریر کر لیں, میں اس کے بعد جواب دے دوں گا. آپ اور راستہ کیوں نہیں بناتے. آپ کو 2012 میں ہائی کورٹ نے منع کیا تھا کہ ہڑتال نہیں کرنی, ابھی کورٹ نے ختم کروائی ہے, آپ کو کنٹیمپٹ بھی لگی ہے, 22 تاریخ ہائی کورٹ میں ہے کہ آپ توہین عدالت کی ہے. اس پہ جواب دیں. آپ نے سب سے پہلے مجھے افسوس ہوا کہ آپ ایک ذمہ دار رپورٹر ہیں اور آپ نے یہ بات کوٹ کی کہ آپ نے تالے لگائے. آپ ایک تالا دکھا دیں تو ہم انشاءاللہ آپ کو ایک بہترین صحافی مانیں. ایک جگہ پنجاب میں تالے نہیں لگے. آپ دکھا دیں. میں میڈیا پہ چیلنج کرتا ہوں, یہ مہران صاحب اور کاظمی صاحب ہمیں دکھا دیں کہ پنجاب میں کہیں تالے لگے ہیں. دوسری بات نہیں, اب تالا کسے ہی کہتے ہیں, تالے کو ہی کہتے ہیں. بیٹھ جائیں, ایک منٹ سوال کرنے دیں. آپ ایسے نہ کریں, آپ نے تقریر کیا, مجھے تقریر کرنے دیں. ایسے نہ کریں. کاظمی صاحب آپ لڑنے آئے ہیں تو اور بات ہے, آپ کا کوئی ذاتی ایجنڈا ہے میرے ساتھ تو اور بات ہے, ورنہ میں اپیل کرتا ہوں کہ مجھے جواب دینا میرا حق ہے. میں سارے صحافی دوستوں سے کہتا ہوں کہ مجھے جواب دینے دیا جائے. ایک فرد واحد اٹھ کے میرے اوپر اٹیک نہ کرے. اگر فرد واحد کو کوئی غصہ ہے, اگر صحافیوں کے اندر ایک گروپ موجود ہے جو پرسنل ایجنڈے کے ساتھ آ کے میرے اوپر اٹیک کر رہا ہے, جو سوشل میڈیا پہ بھی میرے اوپر اٹیک کرتا ہے, ایسے نہ کریں. آپ کے ایجنڈے ہیں, آپ اگر حکومت کے کہنے پہ ان کے سوال آگے کریں گے تو پھر میں اسی طرح جواب دوں گا. آپ زیادتی کر رہے ہیں میرے ساتھ. میں یہ کہتا ہوں نہیں ایسے نہ کریں, آپ ناانصافی کر رہے ہیں میرے ساتھ. آپ کا اپنا پرسنل مینڈیٹ ہے, آپ کو ذاتی بات کا غصہ ہے, آپ سارے صحافیوں کی آواز نہ بنیں. ایسے نہ کریں. اب مجھے جواب دینے دیں, آپ ایسے نہ کریں. ہاں اب بتاتا ہوں میں. نہیں جواب دینے. اگر ایک بندہ اپنے پرسنل مینڈیٹے پہ اٹھ کے آ جائے اور کسی سابقہ ایم ایس کا طرفدار ہو اور اس ایم ایس کی کرپشن ہم ایکسپوز کریں اور اس غصے میں آ کے کہے کہ میں اب ان کو چھوڑوں گا نہیں, تو ہم معافی مانگ لیتے ہیں بھائی جان. ہم معافی مانگ لیتے ہیں. ہم نے ایک کرپٹ ایم ایس پہ ہاتھ اٹھایا تھا, کچھ دوستوں کو غصہ ہے, ہم معافی مانگتے ہیں بھائی جان. اس بات پہ ہمارے اوپر اٹیک نہ کریں. ہم ملک منیر کے دشمن نہیں تھے بھائی, ملک منیر ایک کرپٹ ایم ایس تھا. ہم معافی مانگتے ہیں. جواب ہم نے دے دیا ہے. آپ اٹیک کرنے آئے ہوئے ہیں نا, آپ تو جواب لینے نہیں آئے ہوئے. آپ اٹیک کرنے. جی امتیاز صاحب آپ. اچھا میں اس کا ایک آخری جواب. گورنمنٹ کی اپنی ڈیٹیلز دیکھ لیں. الحمدللہ ان دنوں میں ہزاروں مریض چیک ہوئے. انڈور ایمرجنسی میں ہم نے اپنی تمام سروسز اوپن رکھی. جی سر پلیز سر. ہم دیکھیں, ہم تو صرف اپیل کر رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی نہ کہیں تالے لگائے ہیں, آپ تو گواہ ہیں سارے دوست. ہم ایک اپیل کر رہے ہیں اور ہم اپیل کرتے رہیں گے. ہاں بچے اگر احتجاج کی صورت میں پی ایم ڈی سی جائیں گے, پورے پاکستان کے تمام وائی ڈی اے کے چیپٹرز ان کے شانہ بشانہ دست بدست ان کے ساتھ جائیں گے. بہت شکریہ.